ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਵੈਰ ਦਾ ਭਾਰ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜੱਟ ਤੇ ਯਾਰ ਗੰਡਾਸਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ। 100 ਮੀਲ ਤੇ ਡੰਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਤੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ, ਜੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਾਕ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੰਡਾਸਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਥੰਮ ਸੀ, ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਸਦਾਵੇ, ਨਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੱਭੇ ਆਪੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੜ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਣ ਰੋੜੇ, ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੇ। ਬੁਝੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸ਼ੋਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਯਾਰੋ, ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਲਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आई नो मैंने कहा था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाऊंगा बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। थोड़ा सा डिले हो गया, माय अपॉलॉजीज़, कुछ मसरूफियात थी। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला जो है मैंने लिया है, एंड आई वांट टू शेयर इट। आई होप कि इस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोग सोचें जिन चीज़ों के बारे में चाह रहा हूँ कि लोग सोचें। पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे जो भी इज़्ज़त दी, प्यार दिया आप लोगों का, थ्रू द मीडियम ऑफ ड्रामा, फिल्म्स एंड एक्टिंग। मेरी आज अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मेरी कोई बात हो या मैं कुछ लिखूँ ट्विटर पे तो वो हज़ारों लोगों तक या लाखों लोगों तक बात पहुँचती है। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी प्यार दी, मोहब्बत दी मुझे। जो फैसला वो बताने से पहले मैं कुछ आपको एक थोड़ी सी बैक स्टोरी अपनी ज़िंदगी की बताना चाहता हूँ, और ये फैसला खुदा के बारे में है। तो इसको ज़रा, इसलिए अब उन केयर की ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है वीडियो की, आई जस्ट वॉन्ट कि द पॉइंट शुड गो अक्रॉस। तमाम ज़िंदगी के मकसद जितने मैं सोचता गया, चाहे वो सियासत थी, शोबिज़ था, कुछ भी था, हमेशा मुझे ये लगा कि मेरा तमाम मकसद जो मैं सोच रहा हूँ वो मौत पे ख़त्म हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी के साथ वो तमाम मकसद ख़त्म हो जाते हैं। आई लुक एट माई ट्रॉफीज़ जो मुझे हम अवार्ड्स या लक स्टाइल अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स मिलते हैं। मेरा एक शेल्फ है कमरे में जिसको मैं देखता हूँ इन अवार्ड्स को, कि मेरे लिए अवार्ड्स बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि एक आपके हार्ड वर्क को रिवॉर्ड किया जाए, जब रिकग्निशन दी जाए तो आपके लिए बड़ा मैटर करता है वो। पता नहीं थॉट कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए ये अवार्ड्स सिर्फ एक लकड़ी का या मेटल का टुकड़ा होगा, उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। सो हर मकसद मेरी मौत के साथ मुझे ख़त्म होता हुआ नजर आया। फिर मैंने सोचा कि दो चीज़ें हैं जो अगर मैं ज़िंदगी में करूं तो मौत के वक्त इत्मीनान होगा, और अल्लाह करे कि जब मेरी जवाबदेही हो मेरे परवरदिगार के सामने तो अल्लाह ताला भी शायद खुश हो मेरे से और कहें कि यू नो वेल डन, अच्छा किया तुमने। और वो मकसद ये था कि नंबर 1 इंसानियत की खिदमत,
چیریٹی، وہ تو فرض ہے، وہ فرض ہے، وہ جتنی کی جائے کم ہے. اس کے علاوہ میں اب اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. Call it a religious activist, call it dawa, call it whatever you want. But I want to not talk about God. I want to talk about these things. ایکٹنگ سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایکٹنگ اسلام میں حرام ہے. یہ بھی ایک بڑا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا مسئلے والا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ ایکٹنگ یا ڈرامہ، فلم، فنون لطیفہ اصلاً خدا نے حرام نہیں کیے، حرام اصل میں بدکاری ہے. تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نخواستہ آپ کو روکتا ہے ایکٹنگ کرنے سے، نہیں روکتا. اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے، ایکٹنگ حرام نہیں ہے، فلم، ڈرامہ، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. اصل حرام بدکاری ہے. یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں، اس لیے علماء نے اس پہ ذرا بڑا سخت موقف اختیار کیا. تو اس لیے میں ایکٹنگ نہیں چھوڑا کہ خدا نخواستہ اسلام منع کرتا ہے. میں اس لیے چھوڑا ہوں کہ نمبر 1 اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں اخلاقی طور پہ جس کو جو مجھے لگے کہ ٹھیک ہے اسلام کو اس پہ اعتراض نہیں، اس طرح کام زیادہ بنتا نہیں ہے. اور دوسرا میں اب نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جب بلائیں کوئی انٹرویو کریں یا کچھ کریں تو لوگ ایکٹنگ کے بارے میں سوال پوچھیں، آپ کا نیکسٹ پروجیکٹ کب آ رہا ہے، آپ کی فلم کب آ رہی، ڈرامہ کب آ رہا ہے. میں اب اپنی ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں. یہ کیونکہ مجھے یہ ایک واحد ایسا مقصد نظر آتا ہے کہ جو شاید موت کے وقت اطمینان دے اور خدا کے سامنے جواب دہی کو آسان کرے. سیاست کے بارے میں لوگ بڑا پاپولر نوشن تھا کہ شاید میں سیاست الیکٹورل پالیٹکس میں جا رہا ہوں. سیاست فرض ہے ہمارے پہ، کیونکہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا، لوگوں کی خدمت کرنا. الیکٹورل پالیٹکس میں میں نہیں جا سکتا، بیکاز الیکٹورل پالیٹکس، انتخابی سیاست آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. ہمارا کلچر ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، جس کو ہم نیریٹو کہتے ہیں، جو بدقسمتی سے سارے کرتے ہیں. اور انتخابی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاپولر لائن ٹو کرنی پڑتی ہے. آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو آپ دلی طور پہ سچ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید لوگوں پہ گراں گزریں. تو اس لیے ناٹ الیکٹورل پالیٹکس. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ گاڈ آل مائی لائف. جو جوابات مجھے ملے ایک بڑے لمبے عرصے، 10 سال 12-13 سال کی جدوجہد کے بعد جو مجھے جوابات ملے، وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ٹائم سپینڈ، اپنی زندگی سپینڈ کروں اپنے لوگوں کو احساس دلانے میں کہ مذہب کو ہم نے ایک خدا کے پیغام کو ایک کلچرل چیز بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک کلچر ہے. یہ زندگی میں ہم نے باکسز بنا دیے ہیں کہ یہ ثقافت ہے، یہ سوشل لائف ہے، یہ میرا کام ہے، اور یہ ایک باکس مذہب کا بھی ہے بیچ میں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. مجھے یہ ریئلائزیشن ہونا کہ ایک بہت بڑا دن جواب دہی کا آنے والا میرے پروردگار کے سامنے، اس نے ہلا دیا مجھے. اس نے میری زندگی پہ پرسپیکٹیو کو چینج کر دیا. میرے لیے یہ پیغام ممکن نہیں ہے، میرے لیے اس پیغام کو ایک چھوٹا سا باکس بنا کے اپنے زندگی میں رکھنا. میرے لیے ناؤ مائی انٹائر لائف از اباؤٹ دس ایونٹ، ناؤ دیٹ آئی بلیو ان اٹ. سو میں نے تھوڑے عرصے پہلے فیصلہ کیا، I came to this realization کہ before I die, I want to talk to people about God. What do I want to talk about? I want to talk primarily about 2 things. ایک، کیونکہ میں خود ایک ایکس ایتھیسٹ رہ چکا ہوں، تو جو جوابات مجھے ملے خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ. It's not a competition. I don't want to debate and convince people. I just want to share. Secondly, بدقسمتی سے ہمارا جو مذہبی فکر ہے، جو انسانی کام ہے، اس میں کچھ ایسے کانسیپٹس آ چکے ہیں جو کیونکہ مجھے وہ تنگ کرتے تھے، جب ان کے جوابات ملے تو میں بڑا شاکڈ ہوا. جیسے مرتد کی سزا موت، کہ اگر آپ اسلام چھوڑ کے لیٹس سپوز عیسائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں یا آپ ایتھیسٹ ہو جائیں تو اپوسٹیٹ کی سزا موت. اٹ ڈڈنٹ اپیل ٹو می. اس طرح کافر و غیر مسلم کا فرق. خیر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مذہبی فکر میں بہت پریولنٹ ہیں. لوگ ان کو بہت مانتے ہیں. کئی لوگوں کو خود بھی نہیں پتا وہ کیوں مانتے ہیں یہ باتیں.
اور ان کے خلاف بات کرنا یا ان کو ایڈریس کرنا ان ٹاپکس کو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ڈینجرس کام سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کریں آپ کو مار دے گا, یہ بات نہ کریں آپ کو یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. سو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس. اور اس کے نتیجے میں اگر میری کو جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے تو خیر ہے, ویسے بھی مرنا ہی ہے, تو ابھی مر جائیں یا 15-20 سال بعد مر جائیں, ہارٹ اٹیک سے مر جائیں, کسی گولی سے مر جائیں, اللہ مالک ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز تھنگز جو ہمارے یہاں سینسٹیو ایشوز کنسیڈر کیے جاتے ہیں, بیکاز ہمارے مذہب میں بہت, ہمارے علماء نے بہت اچھا, ہمارے علماء کو بہرحال ہمارا جس کو آپ مولوی کہتے ہیں, عالم علماء کہتے ہیں, عظیم لوگ ہیں وہ. ہماری 400 سال کی تاریخ میں انہوں نے بہت کام کیا, لیکن کچھ کانسیپٹ ایسے ہمارے مذہبی فکر میں آ چکے ہیں, مرتد کی سزا موت, خواتین پہ ایک تو بہت فوکس ہے ہمارا کہ ان کو پردہ کیسے ڈھانپا کیسے جائے اور 4 دیواری میں بند کیسے کیا جائے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں, کلچرل چیزیں ہمارے مذہب میں انٹر ہو چکی ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خطرناک سمجھا جاتا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اپنے معاشرے, اپنے قوم کے, ملک کے لوگوں کو بات کرنا. خیر, جب مجھے ریئلائز ہوا کہ خدا ہے, موت کے بعد زندگی ہے, تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی. میں بہت سی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور کچھ ایسے گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے جو آپ کو گناہ لگ نہیں رہے ہوتے. تو یقین جانی میں پچھلے کافی عرصے سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا, اور بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا. اگین بیکاز آپ ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں جو آپ کو گناہ اس وقت لگ نہیں رہے ہوتے. تو میں معذرت خواہ ہوں جن لوگوں کے ساتھ بھی میں نے ناانصافی کی یا تکلیف پہنچائی, اللہ مجھے معاف کرے. تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی اخلاقی طور پہ, ہر لحاظ سے, کہ میں اپنی زندگی کو ایسے کروں پہلے کہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں میں خدا کو خوش ہی کر رہا ہوں, ناخوش نہیں کر رہا اپنے بنانے والے کو. اس اصلاح کے بعد اب میں یہ اپنے زندگی کا مقصد بنا رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرنی ہے, دین کے بارے میں بات کرنی ہے, اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے, باہر کے لوگوں سے بات کرنی ہے. اب یہ میری دین کا, خدا کے پیغام کا ایک ادنا سا طالب علم بن کے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ وہ واحد مقصد ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اٹس ورتھ اٹ. کوشش یہ ہے کہ اب آپ کو آگے میں ویڈیوز بناؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ذرائع آج کل دے دیے ہیں. یوٹیوب ہے, انٹرنیٹ ہے, فیس بک ہے, انسٹا ہے, ٹویٹر ہے, I'll try to, اور ٹی وی ہے. اگر کوئی بلائے گا کبھی بات کرنے کے لیے تو میں ٹی وی پہ بھی یہ بات کروں گا خدا کی. سو I'll use all these means, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دی, عزت دی ہے آپ لوگوں میں, ان ساری چیزوں کو میں ایک مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے دین, اسلام, خدا. جو ریئلائزیشن اور ٹروتس پہ میں پہنچا ہوں وہ میں اب شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بہرحال میرا فیصلہ تھا. میں میڈیا کی حد تک ایکٹنگ چھوڑ رہا ہوں بڑے عرصے, کیونکہ ایک تو آپ کو ایکٹنگ میں کچھ نان سیریس کمرشل کرنے پڑتے ہیں, ڈرامے کرنے پڑتے ہیں, فلمیں کرنی پڑتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں اتنی سیریس باتیں ایک جگہ کر رہا ہوں, دوسری جگہ میں ایکٹ کر رہا ہوں. دوسری چیز میں یہ نہیں چاہتا کوئی یہ سوچے کہ میں کوئی شہرت کے لیے کر رہا ہوں یا ٹو بی فیمس. اللہ کا بہت شکر ہے, فرام میں شاہد آفریدی, وار سے لے کے من مائل, پیارے افضل, جوانی پھرنی آنی, دین پرواز ہے جنون, اب الف چل رہا ہے. بائی دا وے الف بھی میں نے اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس میں خدا کا میسج ہے, ورنہ میرے لیے مولا جٹ شاید مائی لاسٹ فلم ہوتی فار اے ویری لانگ ٹائم. میرے سارے پروجیکٹس کو آپ لوگوں نے عزت دی, ان کو سکسیسفل کیا, جس پہ میں بہت شکر گزار ہوں. بٹ میں اس لیے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے تک اختیار کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے خدا نخواستہ میں کوئی مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہوں یا whatever. اور دوسرا, I'm going to talk about very serious things, and I think that doing chamak chalo type movies or dramas kind of takes away from the seriousness of the whole thing. But I will make things, films, dramas, whatever, I will make them. جو انشاءاللہ تعالیٰ میں جو چیزیں بناؤں گا, فلمز ہوں یا کچھ بھی ہو, ان میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہوگی, اس میں کسی قسم کا بدکاری کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوگا, اور میں ایسی چیزیں ہی بناؤں گا جو میرے ملک کے لیے ہوں گی, میرے جو اسلام کے لیے ہوں گی. ایسے ڈراماز اور فلمز کوشش کروں گا میں بناؤں. تو آئی ول ٹرائی ٹو یوز دس میڈیم آف ڈراما اینڈ فلم
to give the kind of messages that I think need to be there in the people. Secondly, اب میں یوٹیوب چینل حمزہ علی عباسی کا جس سے اپلوڈ کر رہا ہوں، اس سے آئی ول کیپ میکنگ ویڈیوز، آئی ول کیپ ایڈریسنگ تھنگز وچ آئی تھنک نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. ان سے اختلاف کیجیے، اتفاق کیجیے، لیکن خدا را میری کیا کہتے ہیں انٹینشنز پہ نہ شک کیجیے گا، کیونکہ جو میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا وہ ایک سرٹن طبقے کو اچھی نہیں لگیں گی، اور وہ سرٹن طبقہ ایک دم آپ کو یہود و نصارہ کا ایجنٹ بھی بنا دیتا ہے، آپ کو قادیانی بھی بنا دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ ہیں. تو میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرا صرف زندگی میں مقصد یہ ہے کہ جو دل سے سچ سمجھوں گا وہ کہوں گا، اپنے لوگوں کو اس بارے میں توجہ دلانے میں زندگی گزاروں گا دین کا طالب علم بن کے کہ خدا را اس ریئلائزیشن کو سیریسلی لیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کے پروردگار کے سامنے ایک جواب دہی ہونی. دیکھیں، یا تو آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے یا تو آپ ملحد ہیں، لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ ان قریب میں مرنے والا ہوں اور اس کے بعد میں نے جواب دے انہیں اپنے پروردگار کے سامنے، تو بدقسمتی سے اپنے ارد گرد جس طرح میں لوگوں کو زندگیاں گزارتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، انکلوڈنگ مائی سیلف تھوڑے عرصے پہلے تک، وہ زندگیاں ایسی بہرحال مجھے نہیں لگتی جہاں پہ لگے کہ اس آدمی کو احساس ہے کہ میں نے مرنے کے بعد جواب دے ہونا. کیونکہ زندگی بدقسمتی سے بہت ہیوی ہو چکی ہے، کام ہے، دوستیاں ہیں، سوشل سرکل ہے، سوشل میڈیا ہے، دیر از سو مچ گوئنگ آن ان لائف کہ ہم یہ چیزیں سوچ نہیں پاتے کہ ہم کیوں ہیں اور کیا ہیں، حتیٰ کہ بالکل موت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اینڈ دین اٹس ٹو لیٹ. تو موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا دوبارہ جائزہ لیجئے. میں بھی آئی ول کنٹینیو کہ میں اپنی اصلاح بھی کروں، اور اب ہر فورم پہ آئی ول کیپ ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ اینڈ تھنگز دیٹ ریلی میٹر. تو اگر آپ صرف اس وقت فالو کرتے تھے ایکٹنگ کی وجہ سے تو بڑے لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ. اور اب اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واپس اپنی زندگی میں سینٹر سٹیج میں لائیں، تو دین ہمارا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے. ایک آخری ریئلائزیشن، اور یہ میں اینڈ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس بھی حقیقت تک پہنچا ہوں کہ ہم پاکستانی، ہم نے ایک 1947 میں جو ملک بنایا پاکستان، ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان کیا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا پہ جس طرح آپ راضی ہیں ویسے زندگی گزاریں گے. یہ ایک عہد ہوتا ہے، اور قرآن میں کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اس عہد کی پاسداری کرتا ہے. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک ہم خدا کے ساتھ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم خدا کو، اللہ تعالیٰ کو، اسلام کو اپنی زندگی کے سینٹر سٹیج میں نہیں لے کے آئیں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نے خدا سے ایک عہد باندھا. تو اب خدا کہتا ہے تم میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ خدا کے ساتھ کیا اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئے گی ہمارے پہ، نہ ہی خوشحالی آئے گی. یہ ایک حقیقت ہے. یہ ایٹ لیسٹ آئی اسپینڈ مائی لائف ان ٹیلنگ ایوری بڈی کہ یہ کیوں ایک حقیقت ہے. اسی لیے ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں، بیکاز ہم امریکہ نہیں ہیں، ہم یورپ نہیں ہیں، ہم چائنا نہیں ہیں. ان لوگوں نے خدا کے ساتھ کوئی عہد نہیں کیا، وہ کھلے ہیں، ہم نے کیا ہے. آئیں اس عہد کے بارے میں بات کریں، خدا کے بارے میں بات کریں، دین کے بارے میں بات کریں. اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دین کا ادنا سا طالب علم بن کے اپنی زندگی گزاروں گا. جو مجھے جواب ملے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، علماء سے سیکھوں گا، لوگوں سے سیکھوں گا، اور زندگی کا دار و مدار خدا کو، اسلام کو، موت کو، اور اپنی آخرت کے اندر جو جواب دہی ہونی ہے خدا کے سامنے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا سینٹر بنا کے اپنی زندگی گزاروں گا. سو انشاءاللہ I'll keep making videos for YouTube and let's see. ابھی تک کچھ نہیں سوچا، ابھی تک صرف اتنا ہی سوچا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. 2 بجے تک تو ہمارا انتظار کرتا رہا.
वो काफी देर हो गई कल आने में, 3 बजे के आसपास आया था। क्यों, कोई काम था आपको? नहीं, तुमसे बातचीत करनी थी। जब से आया हूं तुमसे मिल बैठने की फुर्सत ही नहीं है। क्या करें दादा, ऐसी है जिंदगी। ऐसी होनी तो नहीं चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन है वेरी फास्ट पेस। अच्छा आप बताएं कि नेहा कैसी लगी आपको? नेहा? वो लड़की जिससे आपको मिलाया था मैंने। हाँ, अच्छी है। शादी करना चाहता हूँ उससे मैं। ये तो मुझे पहले से ही अंदाजा था। वैसे हर चीज पहले से पता लग जाती है आपको? हाँ, खास तौर पे तुम्हारे बारे में। मुझे लगता है हर चीज पहले से पता लग जाती है आपको। तुम खुश हो? क्या पूछा आपने? मैं पूछ रहा हूं, तुम खुश हो? ऑब्वियसली खुश हूं, बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश हूं। ये कैसा सवाल था? ऐसे लगते क्यों नहीं? कम ऑन दादा, मेरा लाइफस्टाइल देखे, मेरा घर देखे, गाड़ियां देखे, मेरी शोहरत देखे, मेरा करियर देखे, ये वो सारी चीजें जो मेरी उम्र के किसी भी लड़के का ख्वाब है। तो खुश ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद गलत सवाल कर बैठा। बूढ़ा हो गया, बाज़-औक़ात गलत सवाल पूछ लेता हूं। उसका सारा तो उसका दादा क्या है, क्या है वो सीधा रास्ता जिस पे मैं नहीं? हाँ, बाबा आपके नजदीक सीधा रास्ता है क्या? दादा मैं मोमिन हूं, मोमिन। दादा बताइए ना, क्या है सीधा रास्ता? फलाह का रास्ता। फलाह का रास्ता यानी कामयाबी का, है ना? ओके, आइए 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 आइए। ये है फलाह। और ये है फलाह। ये घर देख रहे हैं आप, ये सिर्फ 5 साल में बनाया, और ये शहर के महंगे तरीन इलाके के अंदर, मुल्क के कोने कोने के अंदर लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मरते हैं, मिन्नतें करते हैं मेरे साथ काम करने की, और मेरी उंगली के एक इशारे के ऊपर हर ब्रांड आंखें बंद करके पैसे फेंकता है। ये होती है फलाह और कामयाबी। जो तुम कर रहे हो
वो बेहयाई है, और इस बेहयाई में सुख मिल रहा है। सब ऐसा घर, वही गाड़ियां जो तुम चलाते हो बेहतरीन, वही ब्रांड्स जो तुम पर दौलत निछावर करने के लिए तैयार है। तुम जिस्म दिखाते हो, तुम जिस्म की परस्तिश करवाते हो। दुनिया तुम्हारा तवाफ क्यों नहीं करेगी मोमिन? नहीं दादा, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। आप मेरे काम को छोटा और हकीर समझकर ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। आपने क्या कमाया? क्या कमाया आपने? अपनी जिंदगी के 70 साल इस कैलिग्राफी को देके क्या कमाया आपने? मुझे देखे, आपसे आधी उम्र का भी नहीं हूं, लेकिन शोहरत है मेरे पास, लाखों करोड़ों लोगों की मोहब्बत और चाहत है मेरे पास। आपके पास क्या है? कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं। यही सुनना चाहते हो ना मेरी जुबान से? हाँ, मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड्स नहीं है, ऐसा घर नहीं है, तुम्हारे जैसी गाड़ी नहीं है। मुझे करोड़ों लोग न जानते न पहचानते, लेकिन अल्लाह मुझे जानता है, पहचानता है। तुम्हें जानता है वो? ये गरूर है, ईमान है, ईमान। मैं 16-16 घंटे अल्लाह का नाम लिखूं और ये गुमान ना करूं कि वो मुझे जानता है। तुम अगर ये गरूर समझते हो तो गरूर सही। दादा आप मुझे बहुत परेशान करते हैं यार, आप प्लीज वापस चले जाइए। अलिफ बस हर्फ नहीं, ज़र्फ है कमाल का, इब्तिदा जहान की, जवाब हर सवाल का। अलिफ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादा डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं तो, खैरियत है ना? वैसे का वैसे ही हूं, यानी कि बुरा। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, वो आप नाराज तो नहीं? मैं क्यों नाराज हूंगा? उस दिन आप जाने से पहले मिल के नहीं गए? भाई तुम बहुत मसरूफ थे। अच्छा, मुझे लगा आप नाराज होके गए। क्यों नाराज होके बातें चाहता? उस दिन आर्गुमेंट हो गया था ना हमारा, और काफी सारी बातें मैंने ऐसी कह दी थी जो मतलब नहीं था मेरा। Well, anyways, I'm glad that I didn't offend you. तुमने ऐसी कोई बात नहीं की। गुस्सा दिलाने वाली सारी की सारी बातें तो मैंने की। गुस्सा दिलाने वाली बातें तो आपने बिल्कुल की, और जिंदगी में पहली बार की थी। तो फिर तुमने इन बातों के बारे में कुछ सोचा है? बिल्कुल भी नहीं, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। दादा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वर्क, माई लाइफ एंड माई अचीवमेंट्स। काम गलत नहीं है, संत गलत है। दादा, अब मैं आपसे कहूं कि आपका काम गलत है तो आप क्या छोड़ देंगे? दादा, मेरा और आपका नजरियाती इख्तिलाफ है, और आप जिंदगी के बारे में मेरा नजरिया नहीं बदल सकते। लेकिन अल्लाह तो बदल सकता है ना। दादा, आप बहुत परेशान करते हैं मुझे।
सोच रहा था कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, लेकिन ये इस बार भी मुमकिन नहीं हुआ। भैया आपको हर बार मेरे आने का पहले से कैसे पता लग जाता है? तुम्हारी खुशबू है। मेरी खुशबू है या कलोन की खुशबू है? तुम्हारे वजूद की खुशबू भी तो है। खैरियत से पहुंचे हो? जी बिल्कुल, इस्तांबुल में ठहरा हुआ हूँ, लेकिन आते ही आपके पास निकल आया। कुछ साथ आया? जी फिल्म की टीम है, लोकेशन की रेकी करने के लिए आए हैं हम लोग। ठीक। जी तो मैंने सोचा आके जरा आपकी नाराजगी दूर कर दूं। मेरी नाराजगी? आने से पहले कुछ सख्त बातें कर दी थी मैंने, तो मैंने सोचा खुद आके माजरत कर लूं आपसे। मैं खफा नहीं हूं, ये तो मैंने तुम्हें फोन पे कह दिया था। हाँ, रंजीदा जरूर था, लेकिन उसकी वजह भी तुम नहीं थे। चलो। ये क्या मैनरिज्म है? बगैर पूछे अंदर कैसे आई हो? सॉरी, मैं अपनी फाइल भूल गई थी। टेंशन हासिल करने का वैसे बहुत चीप तरीका है, वेरी चीप ऑफ यू। जो कुछ यहाँ पे हो रहा है उससे तो कम चीप है। What did you say? हाँ? मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, फाइल लेने आई हूँ, लेके जा रही हूँ। बदतमीजी कौन कर रहा है? मैं या तुम? क्या चीप हो रहा है यहाँ पे? हाँ? क्या चीप है इसमें? और अगर इतना ही चीप है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम विदाउट आंसरिंग मी, बताओ मुझे। मेरी मर्जी में तुम्हें जवाब दूं ना दूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मोमना, इतनी सती सावित्री हो तो घर जाके बुर्का पहन के बैठो। यहाँ पे आके एक रोज की भीख मांगने के लिए मेरे आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दिस, ऑल ऑफ दिस इज एज चीप एज यू आर। मैं यहाँ काम लेने आई हूँ, इज्जत बेचने नहीं। ये बिकनी और मिनी स्कर्ट में औरत का जिस्म दिखा के जो तुम आर्ट की खिदमत कर रहे हो ना, ये भी वैसे ही चीप है। Seriously, is this what she's saying? Seriously, I'm so sorry. I'm so sorry. मैं apologize करता हूँ इसकी जगह। I'm so sorry. This is all your fault. कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया कि इस तरह की 2 टके की ड्रामा एक्ट्रेसेस को मत लेके आया करो ऑडिशन के। क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे? जो भी करूंगा ना, तुम्हें बता के नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता, तुम्हें इस इंडस्ट्री में दोबारा काम नहीं मिलेगा। That much I can assure you. मुझे धमकियां मत दो मोमिन, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। धमकियां नहीं दे रहा मैं तुम्हें, जो कह रहा हूं ना करके दिखाऊंगा। घटिया औरत। तमीज से बात करो मुझसे। एक लफ्ज जो तुमने निकाला ना, नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? तुमसे पहले भी मैं डील कर चुका हूं, फेस कर चुका हूं, तुम्हें आइंदा भी फेस कर लूंगा मैं। तुमने एक्सप्लॉइट किया मुझे नेहा। पहले तुम वो सोफी के लिए मुझे एक्सप्लॉइट करते रही हो, अब उस अख्तर को लेके चली गई हो तुम। Why did you just get the hell out of my life? जानी, I'm already out of your life. और ये जो कुछ तुम मुझे फोन पे कह रहे हो ना, ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल सोशल मीडिया पे अपनी रिकॉर्डिंग सुन लेना। Just go to hell, Neha. Go to hell. मोमिन, Sorry, I'm sorry. इस औरत ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। किस औरत ने? सीत, नेहा ने। जिससे तुम शादी करना चाहते थे? नहीं कर रहा शादी मैं उससे ज्यादा। She's out of my life. एक नंबर की ब्लैकमेलर औरत है वो। तुम्हारी तस्वीरें हैं उसके साथ इंटरनेट पे। आपको कैसे पता चला? शकूर मैं इस शकूर के बच्चे से भी तंग आ गया। वापस जाके निकालता हूं मैं इसको। तुम्हें क्या हो गया है मोमिन? स्ट्रेस में हूं दादा, मैं स्ट्रेस में हूं। सारे लोगों ने मिलकर जिंदगी आजाद कर दी है मेरी। मैं सोचा था कुछ दिन यहां आऊंगा, आपके साथ सुकून के साथ रहूंगा, लेकिन नहीं। सुकून का ही नहीं है मेरी जिंदगी में। सुकून उस जिंदगी में नहीं है जो तुम गुजार रहे हो। बेसुकूनी तुम्हारा अपना इंतखाब है मोमिन। अभी नहीं दादा, नॉट नाउ प्लीज।
अभी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, कोई ऐसी बात कर दूंगा जिससे आप हर्ट हो जाएंगे, प्लीज। पचास बॉयफ्रेंड्स हैं इसके, सब पता है मुझे, और सही वक्त आने पे ना सारा कुछ मैं भी बोलूंगा। बाय द वे, एहसन की मूवी का प्रीमियर हो गया है, काफी बुरे रिव्यूज हैं, आई थिंक फ्लॉप हो गई है। फाइनली अ गुड न्यूज। फ्लॉप होगी ना उसकी फिल्म, बड़ा सुकून मिला मुझे। एक काम करो, हमारी सोशल मीडिया टीम से कहो कि इंटरनेट को भर दे नेगेटिव आर्टिकल्स से जो उसकी फिल्म के बारे में, और प्रेडिक्शन से उसकी फिल्म फ्लॉप होने की। फ्लॉप द इंटरनेट, ठीक है? हाँ, I'll reply to you. मैं तुम्हारी ईमेल्स का कर देता हूँ थोड़ी देर में रिप्लाई। ओके बाय। ओके बाय। क्या देख रहे? तुम्हें? क्यों? पहचान नहीं पा रहा। क्या? जो फोन पर बात कर रहा था, क्या वो मोमिन था? मेरा खरीदा मोमिन, जो बीमार चिड़िया को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था ताकि वो मर ना जाए, और आज वो लोगों को गालियां दे रहा है। वो बचपन था दादा, जो अपनी माँ के आंसू देखकर अल्लाह को खत लिखना शुरू कर देता था ताकि वो उसके बाप को भेजे। वो तो ना खून था दादा। जो रास्तों से पत्थर उठाता था ताकि किसी को ठोकर ना लगे। तो आपको ऐसा देखते हुए करता था, इसलिए मैं भी कर लेता था। वो मोमिन जो जहां भी जाता था लोगों की आंखों का तारा बन जाता था। दादा, मैं अभी भी लोगों को आंखों का तारा ही हूं। मैं दिलों में बसता हूं लोगों के। मेरी बर्थडे के ऊपर बेशुमार गिफ्ट्स आते हैं, बेस्ट विशेस आते हैं, लोग बड़ा चाहते हैं मुझे, बड़े फॉलोअर्स हैं मेरे। क्या ये वही मोमिन है जिसको मैं कहता था कि उन तमाम लोगों का नाम लिखे जो उसके दुश्मन है, जिनसे उसको नफरत है, तो उसका कागज खाली रह जाता था, उसको एक भी नाम याद नहीं था। आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे से? कल्ब मोमिन, तुम बदल गए हो, लेकिन तुम इसका एतराफ नहीं करोगे। नहीं, मैं एक बड़ा बैलेंस्ड और बेहतरीन इंसान हूं। आप कभी आए ना मेरे दोस्तों से, मेरे सोशल सर्कल में आके पूछें, एक कमरे में एक फोन कॉल पे तो मुझे जज ना करें आप ना। तुम लोगों का रिस्क छीन लेने पे कादिर हो? लोगों को सड़कों पर ला सकते हो? नहीं, आपको नहीं पता, वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, वो एक इंतहाई एहसान फरामोश और घटिया इंसान है। मैंने उसको इज्जत दी और आज वो मुझे जलील कर रहा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तुम दूसरे लोगों की नाकामियों पे खुश हो रहे हो, तवक्को रखते हो कि तुम्हारी कामयाबियों के ऊपर तालियां बजाएं, हसद ना करें। दादा, अभी मैं आपको कुछ भी कहूंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। आप नहीं जानते इस इंडस्ट्री को, ये बड़ी कट थ्रोट इंडस्ट्री है। यहाँ पे हर बंदा दूसरे के बारे में यही बातें कर रहा होता है। और बाय द वे, जो आपको गाली लग रही है ना, वो यहाँ पे गाली नहीं समझी जाती। इस हमाम से निकलो मोमिन, यहाँ तुम सब लोग बेलबास हो। हमाम? सीरियसली आप मेरे प्रोफेशन को हमाम कह रहे हैं? नहीं, मैं उस जिस्म की बात कर रहा हूं जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी परस्तिश में तुमने अपनी सारी जिंदगी को दांव पे लगा रखा है, और मिल क्या रहा है? हसद, रकाबत, बेइज्जती, बेचैनी, और शायद के साथ। आप तो रूह का काम करते हैं ना दादा, तो आपके काम में नहीं होता ये हसद, रकाबत, कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा, ये नहीं होता आपके काम के अंदर? नहीं, रूह का काम रूह से किया जाए तो तंस नहीं ताज़ीन मिलती है, और हमारे काम में दिल नहीं होता, रूह होती है, और रूह
मावरा है उन तमाम चीजों से जिनमें तुम उलझे हो। नंबर 1 पोजीशन, अवार्ड्स, हिट और फ्लॉप का खौफ, किसको कितने पैसे मिलेंगे का इसरार। रू बस करते हैं दादा प्लीज। आप क्या समझते हैं कि हमारे काम में रू नहीं होती है? रू की समझ सिर्फ आपको है। मैं कागज पर लिखे बेजान किरदारों में जान डालकर उनको स्क्रीन पे पेश करके लोगों को दिखा के उनको पागल कर देता हूं, और आप कहते हैं मुझे रू का ही नहीं पता। तुम लोगों को जिस्म दिखाकर नफ्स का सामान पेश करते हो, उनके तस्वर और दिल आबाद करते हो। तुम्हारे किसी किरदार में कभी किसी की रूह को छुआ? नहीं मोहम्मद, तुम्हारे किरदार का लम्स मांगते हैं देखने वाले, तलब है नफ्स की। तुम्हारे किसी किरदार ने किसी को भी अपनी रूह में झांकने पर मजबूर नहीं किया। करे भी कैसे? जिन हाथों से ये किरदार निकल रहे हैं उनको जिस्म के अलावा किसी और चीज का इल्म नहीं। रूह का काम रूह से किया जाए तो तंस नहीं ताज़ीन मिलती है, और हमारे काम में दिल नहीं होता, रूह होती है। और रूह मावरा है उन तमाम चीजों से जिनमें तुम उलझे हो। नंबर 1 पोजीशन, अवार्ड्स, हिट और फ्लॉप का खौफ, किसको कितने पैसे मिलेंगे का इसरार। तुम लोगों को जिस्म दिखाकर नफ्स का सामान पेश करते हो, उनके तस्वर और दिल आबाद करते हो। तुम्हारे किसी किरदार में कभी किसी की रूह को छुआ? तुम्हारे किरदार का लम्स मांगते हैं देखने वाले, तलब है नफ्स की। तुम्हारे किसी किरदार ने किसी को भी अपनी रूह में झांकने पर मजबूर नहीं किया। आप कहते हैं ना कि मैं बस जिस्म की बात करता हूं, जिस्म दिखाता हूं और जिस्म की ही परस्तिश करवा सकता हूं। ठीक है, मैं अब आपको रूह को छू जाने वाली फिल्म बना के दिखाऊंगा। हंस क्यों रहे हैं इस तरह? ठीक है मोमिन, तुम बनाओ इस पर एक फिल्म जिसमें तुम रूह में उतरने वाले किरदार पेश कर सको और अल्लाह की परस्तिश पर मजबूर कर देने वाले। लेकिन जब तुम रूह की बात करोगे ना, तो ये लाखों और करोड़ों लोगों का मजमा, जिनको तुम फैंस और फॉलोअर्स कहते हो, ये सब उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा दादा। तो आजमा के देख लो, और अगर तुमने अपने आप को कहीं अकेला पाया तो यहां आ जाना। मैं यहां नहीं आऊंगा। कल्बे मोमिन सब कर सकता है, उसका हाथ पारस है। जिस चीज को भी छूता है ना, सोना कर देता है। नाकामी नहीं देखी मैंने। देखी होती तो तुम्हारी जुबान पे तकब्बुर ना होता। कल्बे मोमिन कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। कल्बे मोमिन के हाथ इंसान के हाथ है। शुक्र करेगा तो पाएगा, गुरूर करेगा तो कमाएगा।
आप पता है मुझे कमतर क्यों समझते हैं? क्योंकि मैं हुस्न जहां की औलाद हूं, जिसके पास हुस्न और जिस्म के इस्तेमाल के अलावा और कुछ था ही नहीं। और यही वजह थी ना कि आपने बाबा से उनकी शादी की मुखालफत की थी, क्योंकि वो एक रकासा थी। नहीं, हुस्न जहां से शादी को रोकने की वजह उसका रकासा होना नहीं था मोमिन, और ना ही अदाकारा होना। तुम्हारी ये बात भी गलत है कि मैं तुम्हें कमतर समझता हूँ, और ये भी कि हुस्न जहां के पास जिस्म और हुस्न के अलावा कुछ नहीं था, और उसके पास एक नेक रूह थी जो तुमने खो दी। मैंने खो दी? आप क्या समझते हैं दादा कि रूह सिर्फ आप जैसे लोगों के पास होती है जो ये आयात लिखते हैं या हर वक्त मसल्ले पे बैठे रहते हैं? सिर्फ आप जैसे लोगों को रूहानियत का पता होता है, और हम जैसे लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि हम नफ्स को खुश कर रहे हैं इसलिए सिर्फ जिस्म है। हाँ, गलत कहते हैं आप, और गलत समझते हैं। और मैं आपको ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि रूहानियत किसी की मीरास या जागीर नहीं है। बेशक नहीं, मगर अल्लाह की अता है, और वो हर एक को नहीं देता, सिर्फ उनको देता है जिनको उसकी कदर है। ठीक है, मैं अब आपके पास उस वक्त आऊंगा जब मेरे पास एक हिट फिल्म होगी रूह और रूहानियत पे, जो देखने वालों को आपकी इन आयात और कैलिग्राफी से ज्यादा अल्लाह के करीब करेगी। अगर तुम जीत गए ना तो मैं कैलिग्राफी छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम फिल्म बनाना छोड़ दोगे और यहां पर आकर कैलिग्राफी शुरू कर दोगे। मैं ये फिल्म पोस्टपोन कर रहा हूँ। क्या? इससे पहले एक और फिल्म बनानी है मैंने। 2 फिल्में 1 साल में? और दूसरी फिल्म का सब्जेक्ट क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी। जी? या इसको उर्दू में कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी को उर्दू में ये कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी ईमान? नहीं, ईमान तो वो होता है ना, बिलीफ, फेथ। स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई और वर्ड होता है उर्दू में। मैं गूगल करता हूँ। रूहानियत। रूहानियत, हम रूहानियत पे फिल्म बनाएंगे। ये जिसका मतलब अभी हमने गूगल से देखा है, उस पे फिल्म बनाएंगे। और दिखाएंगे क्या? सोचो। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान, और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक लाइव। अब से कुछ देर पहले ही हमने इसका आगाज़ किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का हमें सामना करना पड़ा, तो एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और उम्मीद है कि बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर किसी टेक्निकल डिफ़िकल्टी के हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकेंगे। हमारे फेसबुक लाइव में आज मेहमान हैं हमज़ा अली अब्बासी, जो इस वक्त स्पॉटलाइट में अपने इस फैसले की वजह से हैं कि वो अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान कर चुके हैं, और उनका कहना यह है कि वो दीन की खिदमत के लिए अब अपना वक्त जो है वो सर्व करना चाहते हैं। सो हमज़ा, आपकी 23 मिनट्स की वीडियो में हमने ये देखा कि आपने बताया कि
ایک عرصے تک تو آپ خود بھی یہ کویسچن کرتے رہے کہ یہ زندگی کس بارے میں ہے اور مذہب اور خدا کا کیا کردار ہے، اور بالآخر آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ ہونا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک طرح سے سمری ہے اس کی جو آپ نے کہا. اب سوال یہ بنتا ہے جو بہت سے لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی، اور اگرچہ آپ کو سپورٹ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں لیکن کرٹیسزم بھی لوگ کر رہے ہیں. اور ایک سوال لوگوں کا یہ ہے کہ آپ نے بہت دنوں تک ایک لیڈ اپ دیا کہ کچھ اہم فیصلہ آنے والا ہے، پھر آپ نے اتنی لمبی ویڈیو بنائی اور اب آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ہے، شاکنگ ہے. تو یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ پبلسٹی اسٹنٹ، اگر مجھے پبلسٹی ہی چاہیے ہوتی تو میرا خیال ہے کہ سب سے زبردست میڈیم تو ایکٹنگ ہی ہے. تو یہ تو پبلسٹی اسٹنٹ اگر میں نے مارا ہے تو میں تو بہت ہی بے وقوف آدمی ہوں اگر میں نے یہ پبلسٹی اسٹنٹ مارا ہے. کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنا نام اور عزت دی تھرو ایکٹنگ کہ ایوری پروجیکٹ آئی ہیو ڈن ہیز بین اے ٹریمینڈس سکسیس. چاہے وہ پیارے افضل ہو، وار ہو، جوانی پھرنی آنی ہو، الف اب چل رہا ہے، if I'm forgetting any project, ابھی آگے مولا جٹ آنے والی ہے. So I think I'd be a very very stupid person to use this as a publicity stunt. تو میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ لوگ آج کل ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں پہ پیپل آلویز وہ سسپیشس ہوتے ہیں آپ کی انٹینشنز پہ. اور I don't blame people because لوگوں کے ایجنڈاز ہوتے ہیں آج کل and let's face it, being popular is the new thing. تو I don't blame people for that. اللہ کرے کہ وقت کے ساتھ ان کو احساس ہو کہ میرا بالکل ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں پبلسٹی اسٹنٹس کروں، نہ ہی مجھے ضرورت ہے. اللہ نے عزت دی ہے پہلے. The only reason of doing this is کہ بیسکلی مذہب کوئی ایک باکس نہیں ہے زندگی میں جو بنا دیا جاتا ہے کہ یہ کلچر ہے، یہ مذہب ہے، جمعہ پڑھ لیا، ایون سر نماز پڑھ لی. مذہب ایک اسلام ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے. یہ I fail to understand ان لوگوں کو جو اس کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں کہ موت کے بعد آپ کا ایک جواب دہی کا دن ہے اپنے بنانے والے کے سامنے، اور اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے. جو اس کو سیریسلی نہیں لے رہا تو میں تو ان کے اوپر حیران کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں مانتا ہوں اس پیغام کو، لیکن ان کا نقطہ نظر ہے نا. جب آپ کہتے ہیں کہ وہ سیریسلی نہیں لیتے اور آپ ان پہ حیران ہیں، تو وہ لوگ جو جن کا مذہب کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہے یا وہ اپنی زندگی مختلف طرح سے گزارنا چاہتے ہیں یا وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ. نہیں آئی تھنک میں اپنا الفاظ صحیح طرح ڈلیور نہیں کر پایا. I'm not criticizing people for the difference of opinion. I'm asking those people جو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اتنا بڑا چینج آپ زندگی میں کیوں لے، اس کی ضرورت کیا تھی. ان کو میں یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہے. میں نے جب سے اس بات پہ مجھے یقین محکم ہوا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ زندہ ہونا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہی ہونی ہے، تو میں تو پچھلے لٹرلی 2.5 سال سے آپ میرے فیملی اور پوچھے میں صحیح طرح سو نہیں پایا کہ what do I do for that moment جو میری جواب دہی ہونی ہے. میں کیسے اس طرح کی زندگی گزاروں کہ میری جواب دہی وہاں پہ آسان ہو. So I've been living میں تو جاگتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں، سوتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں. So it's a message for those people جو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں عجیب سا کام کر لیا، کہ میرے لیے it matters a lot. اچھا کہ یہ مجھے this life is a very ایک تو سوال، ایک تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تبلیغ کا راستہ ہی کیوں؟ اور بھی بہت سے طریقے ہوئے ہیں دین کی خدمت کرنے کے، مسلمانوں کی انسانیت کی خدمت کرنے کے، تبلیغ ہی کیوں؟ دیکھیں ایک تو انسانیت کی خدمت کرنا انسان پہ فرض ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ رائے فرار اختیار کر ہی سکتے. تو اسلام کا تو نمبر 1 تقاضا یہ ہے کہ آپ مخلوق کی خدمت کریں. وہ اور انشاءاللہ وہ میں کی بھی آئندہ کروں گا بھی، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کو استعمال کر سکتا ہوں میں بڑی بے شرمی سے استعمال کروں گا اپنے نام کو کازز کو سپورٹ کرنے کے لیے. بٹ اصل میں تبلیغ کہہ لیں یا اس کو آئی ووڈ لائک ٹو کال اٹ ریلیجس ایکٹیویزم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ باہر تبلیغ کرنے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام پھیلانا ہے. میری جرنی میں مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں کچھ مسائل ہیں، کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جو ہماری مذہبی فکر میں داخل ہو چکے ہیں جو انسانی کام ہے بہرحال، جس سے لوگوں کے بڑے جذبات وابستہ ہو چکے ہیں، جو بہرحال غلط آئیڈیاز ہیں، ان کو اور ان کے اوپر بات کرنے کو بڑا ڈینجرس سمجھا جاتا ہے. I want to address those issues also
تاکہ ہم اپنی مذہبی ہمارے ملک میں لوگ آپ یقین کریں بہت محبت کرتے ہیں اسلام سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا خیال ہے واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ 23 کروڑ میں سے 20 کروڑ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن بدقسمتی سے ایسے عناصر بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں جو انہی جذبات کو غلط راستے پہ ڈال کے استعمال کرتے ہیں, کچھ سیاسی ریزنز کے لیے, کچھ اور ریزنز کے لیے. ایکٹیویزم کی ضرورت ہے ہمارے دین کو, تھوڑا سا فیئرلیس ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں, میں تو اپنے لیے مجھے ہمیشہ کہا جاتا ہے جس طرح کی آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا لائف سپین کچھ زیادہ نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ کی بات کرتے کرتے اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس سے بڑی تو سعادت ہی کوئی نہیں, اس کو تو شہادت کہتے ہیں. سو اس لیے ریلیجس ایکٹیویزم میں نے اس لیے چنا کہ جو جوابات مجھے ملے ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, بیکاز عقل سے زیادہ وہ جذبات سے کام لیتے ہیں. سو اس لیے آئی تھاٹ کہ کون سے ایسے کچھ چبھتے ہوئے موضوعات ہیں جن پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہی آ رہا تھا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جان بوجھ کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت ٹی وی کے تھرو اور فلم کو دی ہے, میں اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں وہ باتیں کہنے کے لیے جو لوگ مانتے ہیں لیکن کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. اینڈ نمبر 2, ہمارے لیٹس فیس اٹ, ہمارے نئی جنریشن میں ایتھیزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے بیکاز ہمارا مذہبی فکر اپ ڈیٹ نہیں ہوا بہت 100 سالوں سے. تو ہمارے مذہبی فکر میں بدقسمتی سے وہ جوابات مین اسٹریم نہیں ہیں جو ہمارے جدید ذہن کے سوالات کے جوابات ان کو مل سکیں وہاں سے. سو میں وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے آئی تھنک کہ انسانیت کی خدمت اینڈ ٹرائنگ ٹو شیئر دوز آنسرز which I've got with people, I think کہ یہ ایک اچھی زندگی ہے کہ مجھے آخرت کی جواب دہی میں تھوڑا کیا کہتے ہیں اطمینان ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے میں نے یہ چوز کی. سوشل میڈیا پہ حمزہ آپ بھی ماضی میں ایسے کامنٹس دے چکے ہیں مختلف شخصیات کے بارے میں, مذاہب کے بارے میں, ایسی گفتگو کا حصہ بھی آپ بن چکے ہیں جو بہت متنازع رہی. تو اب آپ اس سے اپنے آپ کو کیسے سیپریٹ کریں گے؟ اگر میں کبھی روڈ ہوں زندگی میں یا میں نے سخت الفاظ استعمال کیے تو میں معافی چاہتا ہوں, وہ نہیں کرنے چاہیے بیکاز جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں آپ میں سے ایگو اور ایروگنس نکل جاتی ہے. جینڈر رولز کے بارے میں آپ اس طرح سے ٹویٹ کر چکے ہیں, خاص طور پہ جب میشا شفیع اور علی ظفر کا کیس ہوا تو اس وقت آپ کی ایک ٹویٹ تھی جس میں آپ نے کہا کہ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ پھر اسلام ہی صحیح ہے کہ مردوں اور خواتین کے درمیان فاصلہ رہے, جس پہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے اس کا تو اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی 2 مختلف جینڈرز کے لوگ ایک کمرے میں تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک عورت اور ایک مرد جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں گھر سے باہر کسی اور انوائرمنٹ میں. تو یہ دس از جسٹ ون ایگزامپل. سو what I'm trying to get to is کہ آپ کے اتنے سارے فالوورز ہیں جو یہ باتیں آپ کی دیکھتے رہے ہیں, اور وہ بھی لوگ ہیں جو آپ کو فالو تو کرتے ہیں لیکن آپ پہ انہی بیانات کی وجہ سے تنقید بھی کرتے رہے ہیں. تو جس طرح سے آپ تھاٹ پروسیس پہلے اپنا دکھا چکے ہیں پبلک میں, کیا اب آپ اس سے کچھ ڈفرینٹ سوچنے والے ہیں اور اس سے کچھ ڈفرینٹ کہنے والے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے بات مینشن کی وہ ایگزامپل آئی اسٹینڈ بائی وٹ آئی سیڈ, بٹ جو آپ بتا رہی میرا اس طرح میں نے نہیں کہا تھا اس کو. وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ whenever you want, بٹ جو آئیڈیاز میرے پہلے تھے I keep revisiting all my ideas. ان میں سے اگر کچھ غلط تھا تو مجھے کوئی شرم نہیں ایڈمٹ کرنے میں کہ یار میں غلط تھا. ایک چیز تو چینج ہوگی جس کے اندر میرا تلخی ہے, میرے لہجے میں میرے خیال تلخی تھی بہت زیادہ جو آہستہ آہستہ میں نے کم کی ہے. بٹ آل دی آئیڈیاز انکلوڈنگ جو می ٹو کی بات آپ نے کہی ہے آئی اسٹل اسٹینڈ بائی اٹ. بٹ میں تھوڑا کلیریفائی کرتا چلوں, جو آپ کہہ رہی ہیں اس طرح میں نے نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ می ٹو یا ویمن ہراسمنٹ, اور آئی اسٹینڈ بائی اٹ, اور یہ بھی میرا اسلام کی طرف سے. اور آپ نے اس کے لیے ایپیڈیمک کا لفظ استعمال کیا تھا, وبا کا, نہ کہ موومنٹ کا. جی اگر مجھے اجازت دیں تو وہ واقعی ایک وبا بن چکا ہے. دیکھیں ویمن ہراسمنٹ پوری دنیا کا اس وقت ایک بہت بڑا ایشو. بدقسمتی سے ہمارے میڈیا سے لے کے ہماری فلمز مین اسٹریم سے لے کے ہمارے ایڈز جو اشتہار چلتے ہیں سے لے کے ہر جگہ پر یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ بدکاری کریں خواتین کے ساتھ. آپ ہر جگہ اٹھا کے دیکھیں, یہ ترغیب دی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ کیسز جو ہے یہ جو می ٹو کے ہیں, اس کے اندر جو اوپر والے کیسز ہیں جہاں پہ خواتین کچھ ایسے الزامات لگا دیتی ہیں مردوں کے اوپر, جو بائی دا وے آئی سپورٹ می ٹو, پلیز اس کو غلط طریقے سے نہ لیجیے گا. میرا پوائنٹ وہ صرف یہ تھا کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ بڑا کانٹرڈکٹنگ.
ایک طرف آپ اپنے پورے میڈیا کے اندر یہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ عورتوں کو ایز اے سیکشل آبجیکٹ دیکھیں, آپ ان کو ڈیمین کرتے ہیں, آپ ان کو سیکشولائز کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں دوسری سائڈ پہ کہ نہیں تم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا, تم اگر 5 سیکنڈ سے زیادہ ایک عورت کو دیکھو گے وہ بھی ہراسمنٹ کنسیڈر ہوگا. ڈو یو سی دی ڈائکوٹمی آف اٹ کہ دیز آر ویری پولر آپوزٹس. سو دی سیم پیپل ہو سیکشولائز دی معاشرہ, جو بدکاری کو عام کرتے ہیں, وہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ 5 سیکنڈ سے زیادہ اگر عورت کو گھوریں گے بھی تو وہ ہراسمنٹ کنسیڈر ہوگا. مائی اوپینین واز آن دس مائنڈ سیٹ کہ آپ ایک پورا تھاٹ پروسیس لے کے آگے چلیں. خواتین کی دیکھیں, میں خود میڈیا سے, میں نے جوانی پھر نیانی کی ہوئی ہے جس کے اندر ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ خواتین کو سیکشولائز کیا گیا تھا. خیر اب کانورسیشن ایک اور طرف جا رہی ہے, بٹ اس پوائنٹ آف ویو میں نے اپنا بیان دیا تھا کہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ویجیٹیرین ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ آج میں باربیکیو پارٹی بھی کر رہا ہوں شام کو, تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ بیان کر سکیں, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے سوالات نکلتے ہیں. تو یہ کہ بدکاری ایک بڑا اسپیسیفک قسم کا فعل ہے, اور اگر کسی اشتہار میں آج تک پاکستان میں تو نہیں دکھایا گیا کہ بدکاری کی جائے یا اس کی جانب لوگوں کو لے جایا جائے. بدکاری ایک رویہ ہے. چلو ٹھیک ہے, میں اسی لیے میں وہ قرآن کے اندر مرد کو سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا, جو تقریباً میرے سارے جاننے والے مرد اور انکلوڈنگ می بھی کچھ عرصے تک اس حکم کو نہیں مانتے, نظروں میں شرم پیدا کرو, اپنی نگاہوں میں شرم پیدا کرو. آپ کے سامنے خاتون منی اسکرٹ میں ہے, بکینی میں ہے یا برہنہ ہے, آپ کو اللہ نے حکم مرد کو دیا اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو. Do you get what I'm saying? ٹھیک ہے, اب وہی بات ہے نا کہ, اور اس سے میرا اگلا جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ایکچولی اس کے لیے ایک اچھی ایک ایگزامپل ہمیں اسی گفتگو میں ہی مل جاتی ہے کہ دین کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو بہت سے سوال نکلتے ہیں اور مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے, اس لیے کسی کی کہی ہوئی بات جو ہے بہت متنازع بھی ہو جاتی ہے. تو آپ دین کا پیغام لے کے نکلنے والے ہیں, تیاری کیسے کر رہے ہیں اس کی؟ مطلب اپنے علم میں آپ کیسے اضافہ کریں گے, یا آپ کے خیال میں اس کے لیے آپ کو پریپیئر کیسے ہونا چاہیے؟ انسٹیڈ آف می گیونگ یو آپشنز, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس کام کے لیے تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ میں اپنے آپ کو دیکھیں, تیاری تو ساری زندگی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنا, اس کا طالب علم بننا, یہ بڑی لائف لانگ کمٹمنٹ ہے. بٹ جو میں پچھلے بڑے عرصے سے اس کے اوپر پڑھ رہا ہوں, اسلام میں 95% چیزیں تو بالکل وہ نہ متنازع ہیں, نہ اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے. 1400 سال سے نو ایشوز آن دیٹ. 95% آف اسلام, جو کچھ 5% ہے جس کے اندر کچھ مسائل ہیں, وہ بھی مذہبی فکر کے اندر. اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں, جو اس کا مذہبی فکر ہے اس کے اندر کچھ 5% ایشوز ہیں. اس 5% میں سے بھی کچھ 2% ایشوز ہیں جس کے اوپر لوگوں کی بڑی جذباتیات انوالوڈ ہیں. سو کچھ زیادہ سیکھنے کے لیے نہیں ہے, بس کچھ سمپل باتیں جو ساری زندگی میں نے کرنی ہے. سو اس کے اندر کوئی اتنی تیاری انوالوڈ نہیں ہے. پڑھنے کا تو میں پچھلے 3-4 سال سے اسلام پڑھ رہا ہوں. سو دیز آر ویری سمپل تھنگس. بدقسمتی سے جب ہم اسلام پہ بات کرنے کا نام لیتے ہیں تو وی ایکسپیکٹ کو بڑا مشکل کام ہے. خدا کے پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ کو 20, 25, 30 سال کو یہ کتاب پڑھنی پڑے. ایسی بات نہیں ہے. بڑی لاجیکل چیزیں, بڑی فطرت کے مطابق چیزیں ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس یاد دہانی کو سیریسلی لینا. میں چاہوں گا کہ میں بڑا عرصہ بھی لگاؤں اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے میں کہ آئیں مل کے سوچیں کہ اگر ہم واقعی اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ جواب دہی ہونی ہے ہماری, تو ہاؤ سیریسلی ڈو وی ٹیک دس نیوز. اس کے بعد ایوری تھنگ ایلس فالوز. میں چاہوں گا کہ میں اپنی جو بھی اللہ نے مجھے نام دیا اس کے تھرو میں لوگوں کو انکریج کروں کہ آپ اچھی فیملی سے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ کا معاش سارٹڈ ہے, ذریعہ معاش آپ کے اچھے ہیں, آپ بھی آئیں, اللہ کے پیغام کو پڑھیں تاکہ وی کین ریکلیم ریلیجن. ابھی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے اسلام کو بالکل گاڑی کی ڈگی کے بھی ایک چھوٹے سے کونے میں رکھ دیا. لیکن دوسری طرف دین مذہب جو ہے وہ پاکستان میں زندگی کا اچھے بچے کو, مطلب پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن سوری آپ کی آواز مجھے ڈیلے سے آ رہی ہے تو اگر قطع کلامی ہو تو میں معذرت. نہیں سیم گوز فار اس. اگر میں آپ کو وہ ڈیلے ہے سسٹم کے اندر, تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. میں یہاں پہ یہ جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مذہب کو بالکل ایک طرف رکھ دیا گیا, لیکن پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے دنیا کے جہاں ریلیجیوسٹی یعنی جو مذہبیت ہے, جو مذہب سے جو لگاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو بالکل صحیح بات. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے پھر؟
میں بالکل 100% آپ نے صحیح بات کی, اور یہی میں پہلے جو بول رہا تھا کہ پاکستان میں اسلام سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جذبات ہیں, مذہب سے لگاؤ پاکستان میں سب سے زیادہ دنیا میں, لیکن جو لوگ انچارج ہیں, کچھ لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ابھی فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اسلام کو بچانے سے لے کے جو انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا, اور لوگ جان دینے کے لیے نکل آئے باہر. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ مذہب کو پڑھنا, اسلام کو پڑھنا, اس پہ تحقیق کرنا, وہ ہمارے ملک میں بیک ڈور میں چلا گیا. مجھے کوئی ایک یونیورسٹی بتا دیں آپ پاکستان کے اندر, ایک مدرسہ بتا دیں جہاں سے ایسے علماء نکلیں کہ جو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر سکیں پاکستان کو. دیر آر, لیکن بہت تھوڑے ہیں پاکستان کے. کیا اب آپ اپنے آپ کو اس رول میں دیکھتے ہیں؟ جن لوگوں نے اسلام ان لوگوں کو پہنچانا تھا, ان کو صحیح راستے پہ لانا تھا, جو ہمارے قوم کے لوگ ہیں, اسلام سے بہت پیار کرتے ہیں, بدقسمتی سے وہ لوگ کچھ صحیح نہیں ہے, اور وہ بھی ہمارا قصور ہے, بیکاز اگین مذہب کو ہم نے بہت بیک ڈور پہ ڈالا ہوا ہے. ہمارے مدرسوں کی حالت آپ جانتی ہیں کیا ہے پاکستان کے اندر. آپ اس میں اپنے آپ کو کس رول میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ مذہب کے بارے میں بات کرنا یا دین کے بارے میں بات کرنا کو بہت مشکل کام نہیں ہے, اور اس کو ہم نے اوور کمپلیکیٹ کر دیا ہے. دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علماء نے اچھا کردار ادا نہیں کیا اور وہ اس سے بہتر کام کر سکتے تھے. تو پھر آپ اپنے آپ کو کس رول میں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ایک عالم کے رول میں دیکھتے ہیں یا ایک اسٹوڈنٹ کے رول میں؟ ہاں, لٹل کریکشن, علماء نے بہت اچھا رول ادا کیا. ہاں, مطلب جن کو لیڈرشپ, جنہوں نے ریلیجن کی, جتنے ریسورسز تھے علماء کے پاس, جتنا ریسورسز تھے جو ان کو ریاست نے ان کو جو بھی اکوموڈیٹ نہیں کیا کبھی بھی ریاست نے, ان کو علماء نے اپنے ریسورسز سے بڑھ کے کیا. لیکن کچھ سیاسی علماء نے خیر بڑا برا کام بھی کیا. مائی پوائنٹ از, میں آپ کو ایک انالوجی دے کے سمجھاتا ہوں. پاکستان کی فلم انڈسٹری, میں فلم انڈسٹری کی انالوجی دے رہا ہوں, 2012 سے پہلے پاکستان کی فلم انڈسٹری نہیں تھی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ فلمیں بنانے والے بڑے ان پڑھ طبقوں سے تھے, ان کو فلم کا کچھ پتہ نہیں تھا. وہ لوگ عجیب فلمیں بناتے تھے جو ہم کبھی بھی نہیں کسی کو دکھا سکتے تھے. جٹ دا غیر اور کیا کہتے ہیں گجر دا کھڑا, کس طرح کی بنتی تھی فلمیں. پھر کیا چینج ہوا پاکستان میں؟ چینج یہ ہوا کہ اچھے پڑھے لکھے گھروں کے, دنیا کا ایکسپوجر تھا جن لڑکے لڑکیوں کو, وہ فلم انڈسٹری میں آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے, جب وہ پڑھے لکھے بچے بچیاں فلم انڈسٹری میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہماری فلم انڈسٹری کیسے اوپر ہوئی. اچھی فلمیں بننا شروع ہوئی, ایسی فلمیں بننا شروع ہوئی جو ہم دنیا کو دکھا سکتے. میں سیم انالوجی, یہی تشبیہ اپلائی کر رہا ہوں مذہب کے اوپر. پاکستان جب اچھے پڑھے لکھے گھروں کے بچے بچیاں جن کو دنیا کا ایکسپوجر ہے, جب وہ دین کے طالب علم بن کے دین کو ریپرزینٹ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق ہے. تو حمزہ, یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں آخر میں کہ آپ اپنے آپ کو اس پروسیس میں, جو دین کی خدمت کا پروسیس ہے, اس میں کس رول میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, دین, آپ طالب علم ہوں گے یا آپ عالم ہوں گے, آپ کیا ہوں گے؟ نہیں, دیکھیں عالم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ الفاظ میں تو کبھی بھی اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا بیکاز بہت اوپر کی چیز ہے عالم. تو مائی پوائنٹ از کہ میں یہ کردار ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دین جو ہے, دین ایک پیغام کا نام ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. ہم اصل میں لیگیلٹیز کو دین کی اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ دین کا جو ایسنس پیغام ہے وہ کہیں گم ہو جاتا ہے. دین ایک ہی چیز ہے, ایک خبر کا نام ہے کہ یہ موت دنیا کی زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ ابدی زندگی اس موت کے بعد شروع ہونے والی. میرا رول صرف اتنا ہے کہ میں جتنی اس چیز کی منادی کر سکوں اپنے زندگی کے اندر دنیا کو, میں اتنی کروں. بیکاز دس از سب سے زندگی کا اگر امپورٹنٹ کوئی نیوز ہے تو وہ یہ ہے. تو میرا رول صرف اتنا ہے کہ اس نیوز کو پھیلانے میں میں اپنا کردار ادا کروں. دوسرے جو چھوٹے رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری یوتھ جو ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ میرا خود اپنا پاسٹ ہے, ایتھیسٹ ہے پاسٹ ہے میرا, ان کے جوابات کے میں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر سکوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں, معاشرے میں جو مذہبی فکر میں کچھ غلط چیزیں میرے نزدیک میرے ادنا اوپینین میں کچھ غلط کانسیپٹس آ گئے ہیں جو کہ انسانی لاجک اور فطرت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن لوگوں کے جذبات ان سے وابستہ ہو گئے ہیں, ان کے بارے میں بات کر سکوں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے
اپنی کریکشن کر لوں گا میں, اور اگر میں اپنا پارٹ پلے کر سکوں ان گیٹنگ ریڈ آف دوز کانسیپٹ فرام اے سوسائٹی, تو وہ آئی تھنک ایک اچھی چیز ہوگی. اور حمزہ آخری سوال اب میں آپ سے کرنا چاہوں گی, اور یہ سوال کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو پہلے جب ہم نے فیس بک لائیو شروع کیا تھا اور ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے ہمیں روکنا پڑا تھا, وہ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہیں گے. اور گفتگو کو ریپ کرنے کے لیے بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے ایک اداکار کے طور پہ اپنا نام کمایا, آپ اپنے ماضی سے اپنے آپ کو کیسے سپریٹ کریں گے یا اس کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ کیونکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے مزید شہرت حاصل کرنے کے لیے, وہ اس کا جواب جاننا چاہیں گے. پھر وہ لوگ بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ماضی میں جو کچھ کر چکے ہیں اس امیج کو کیسے آپ سے جدا کیا جائے, کیسے آپ سے الگ کیا جائے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں آخر میں ہمیں مختصراً بتاتے جائیے. اچھا, مختصراً پبلسٹی اسٹنٹ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بینگ ون آف دا ٹاپ 3 ایکٹرز آف پاکستان, یہ تو بڑی بیوقوفی والی بات ہوگی اگر یہ میں کام کروں پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے. نمبر 2, اداکاری جو ہے, میں اپنی زندگی کا اپنے ایک بہت بڑا عرصہ یہ بات کرتے بھی گزارنا چاہوں گا کہ اداکاری ان اٹ سیلف اسلام میں حرام نہیں ہے. فلم, ڈرامہ, پینٹنگ یہ حرام نہیں ہے, حرام بدکاری ہے. یہ چیزیں صد ذریعہ بنتی ہیں, اس لیے علماء بڑے سخت موقف اختیار کیا اس بارے میں. سو میں کوئی غلط کام پہلے بھی نہیں کر رہا تھا. ہاں, کچھ ایسپیکٹس اس کے غلط تھے جس پہ میں نے معافی پہلے بھی مانگ چکا. جوانی پھرنی آنی کے اندر 2 گانے تھے جس میں تھوڑا سا بدکاری کا کافی ایلیمنٹ تھا, تو میں نے معافی مانگی ان کے اوپر. سو دیر از نتھنگ فار می ٹو اپولوجائز آن. میں ایک اداکار تھا اور میں نے اداکاری اس لیے نہیں چھوڑی کہ اسلام میں حرام, میں نے اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ آئی وانٹ پیپل ٹو ٹیک می سیریسلی ایز اے ریلیجیس ایکٹیوسٹ. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ بھی میں انٹرویو دینے جاتا تھا تو پہلا سوال ہوتا تھا کہ آپ کی اگلا پروجیکٹ کون سا ہے. سو اب آئی وانٹ پیپل ٹو ٹاک ٹو می اباؤٹ ریلیجن. دیٹس وائی آئی ہیو ٹیکن اے ہائیٹس فرام ایکٹنگ. ایکٹنگ ان اٹ سیلف از ناٹ حرام. سو آئی ہیو نتھنگ ٹو کلیئر. اٹس ناٹ لائک کہ میں کوئی ڈرگ اسمگلر تھا پہلے اور اب میں اسلام قبول کر لیا. آئی واز این ایکٹر. ایکٹنگ کرنا بڑی اچھی بات ہے. میں تو بلکہ اپنے دوست جو ایکٹرز ہیں پاکستان میں, ایکٹریسز ہیں, ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ تو بہت خدمت کر سکتے ہیں اسلام کی, آپ تو ملک کی بہت خدمت کر سکتے ہیں اس میڈیم کے تھرو. اینڈ آئی ول ڈائریکٹ فلمز اینڈ ڈراماز, اینڈ انشاءاللہ ان کے تھرو میں جتنی اس میڈیم کو استعمال کر سکتا ہوں اپنے ملک کے لیے, اسلام کے لیے, میں کروں گا. تو یہ حرام نہیں ہے, بدکاری اصلاً حرام ہے اسلام کے اندر. سو پبلسٹی والا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑی غلط اسٹریٹجی ہوگی, اور اداکاری بھی میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا. سو اٹس ناٹ لائک کہ آئی واز ڈوئنگ سم تھنگ بڑا غلط. ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ آپ کے پاس میں کچھ ایسا تھا, آپ کے ماضی میں کچھ ایسا تھا جس سے آپ کو اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا اور اپنا ایک نیا امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا؟ نہیں, وہ میں ویسے بھی کرتا رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جوانی پھرنی آنی 1 کے اندر 2 گانے تھے جو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ شاید وہ بدکاری کے زمرے میں آتا, تو میں نے اس وقت بھی اس پہ معافی مانگی تھی. سو اٹس ناٹ لائک کہ میری اب کوئی نئی آئیڈینٹی آ گئی ہے, میں کوئی پگڑی پہن کے اور میں عربی جبہ پہن کے پھروں گا, ایسی بالکل بات نہیں ہے. میں صرف عرض کر رہا ہوں, کہتے ہیں نا ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل, ایک سمپل طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے, آئی ایم سوری فار بینگ ریپیٹیٹو بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ, کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ خدا ہے, مرنے کے بعد ایک اپنی زندگی ہے, ایک جواب دہی کا دن ہے, تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی, اور اس خبر کو میں جتنا آگے پہنچا سکتا ہوں پہنچانا چاہتا ہوں. تو اٹس اے ویری سمپل پلان. بہت شکریہ. حمزہ علی عباسی ہمارے ساتھ تھے, اور حمزہ سے ہم بات اسی بارے میں کر رہے تھے جو ان کی تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی کہ وہ اداکاری سے کنارہ کشی کر کے دین کی خدمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے حمزہ اپنے اس مشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, اور جس قسم کی سوچ حمزہ آگے لے کے چلتے ہیں اس کو کتنی قبولیت ملتی ہے اور لوگوں کا اس پہ رسپانس کیا ہوتا ہے. ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو فیس بک لائیو میں ہمارے ساتھ شریک تھے, اور سب سے زیادہ شکریہ ہم ادا کرنا چاہیں گے حمزہ علی عباسی کا جنہوں نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. حمزہ تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو جی.